आप तमाम जमात को हमारी और हमारे चैनल की जानिब से या अली मदद। आज के हमारी गुफ्तगू 5-12 साल मजलिस के हवाले से है। हम उसकी तारीख, उसके मतलब और उसकी अहमियत पर बात करेंगे जी। लेकिन उससे पहले आप हमारी दरख्वास्त जानते हैं। हमारे 4 चैनल्स हैं, अगर आप उन्हें सब्सक्राइब करें तो आपको भी फ़ायदा होगा और इस्माइली मज़हब को समझने में मदद मिलेगी। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया। चलें तो अब आते हैं अपने आज के मौजू पर। 5-12 साल मजलिस ये एक ऐसी चीज़ है जो जमात में बहुत आम है, लेकिन शायद इसकी गहराई को इतना नहीं समझा जाता। बिल्कुल, और ये एक ऐसा मौजू है जिसकी तहों में बहुत गहरे रूहानी और तारीखी माने छुपे हुए हैं। और इन्हीं मानों को समझने की कोशिश में ना अक्सर एक उलझन सी पैदा होती है। वो 2 फरामीन की वजह से। जी बिल्कुल, ये उलझन 2 फरामीन से पैदा होती है। पहला फरमान इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह का है, जिसमें एक तरह की ताकीद है। इमाम फरमाते हैं जिनके पास 500 रुपए हों उन्हें 5 साल में शामिल होना चाहिए, और अगर 1200 रुपए हों तो उसे 12 साल में शामिल होना चाहिए। और उसमें एक तनबीह भी है कि एक दिन अदायगी रोकने का फरमान होगा। उस वक्त जिन्होंने शमूलियत इख्तियार नहीं की वो पछताएंगे। जी, और जो मिसाल दी गई है वो तो बहुत ताकतवर है। हाँ, कि ये बहुत अचानक होगा, जैसे कोई पुल टूट जाता है। बिल्कुल, कुछ इसे पार कर चुके होंगे और कुछ पीछे रह जाएंगे। उसमें एक अजीब सी उजलत का एहसास है। और ये भी फरमाया कि ये उन लोगों के लिए लाजमी है जो इस फरमान से पहले पैदा हुए थे। तो यहाँ तो बात बहुत वाज़ेह लगती है ना? जी हाँ, यहाँ तक तो लगता है कि ये एक ऐसी जिम्मेदारी है जिसे फौरन पूरा करना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन फिर उसके तकरीबन बरअक्स हम इमाम शाह करीम का 1978 का वैंकूवर का फरमान सुनते हैं। अच्छा। इमाम फरमाते हैं, मैं नहीं चाहता कि रूहानी बच्चे 5 बार साल में इसलिए शामिल हों कि उनके वालिदैन ने कहा है या क्योंकि आपके दोस्त शामिल हुए हैं। मतलब किसी समाजी दबाव में आकर? नहीं, बिल्कुल नहीं। इमाम आगे फरमाते हैं, इमाम इस खिदमत को सिर्फ उसी सूरत में कबूल करना चाहेंगे अगर ये आपके अपने ईमान से पेश की जाए। ये एक बहुत ही ज़ाती और नियत पर मबनी शर्त है। यहाँ जोर रस्म पर नहीं बल्कि इनफरादी ईमान पर है। तो यही वो जगह है जहाँ उलझन पैदा होती है। एक तरफ एक इमाम उसे लाजमी कह रहे हैं, पुल टूटने की तनबीह कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हाजिर इमाम फरमा रहे हैं कि नहीं, ये दबाव का मामला नहीं, ये खालिस नियत और ज़ाती ईमान का मामला है। जी, तो ये दोनों बातें एक साथ कैसे दुरुस्त हो सकती हैं? आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। और इस कोशिश में हम 2 बुनियादी सवालों के जवाब ढूंढेंगे। पहला, ये 5 और 12 के आदाद ही क्यों, 7 या 10 क्यों नहीं? सही। और दूसरा, इस मजलिस के अराकीन को ये खास खिताब शहादत नजात क्यों दिया जाता है? और मेरा ख्याल है कि इन 2 सवालों के जवाब ही इस ज़ाहिरी तज़ाद को ख़त्म कर देंगे। तो पहले सवाल से शुरू करते हैं, 5 और 12 ही क्यों? जी, इसका जवाब असल में दसूंद के बुनियादी तसव्वुर में छुपा है। दसूंद का तसव्वुर? अच्छा, वो तो जमात में बहुत मरकजी हैसियत रखता है। हम इसे उमूमन अपनी आमदनी से जोड़ते हैं। जी, और इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह के एक पैगाम के मुताबिक दसूंद तमाम फ़राइज़ में अव्वल है और इसके बगैर ईमान की कोई बुनियाद नहीं। लेकिन हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि दसूंद का दायरा सिर्फ हमारी माली आमदनी तक महदूद नहीं है। अच्छा? ये हमें मिलने वाले हर तोहफे, हर नेमत और सबसे अहम हमें अता की गई जिंदगी पर भी लागू होती है। जिंदगी की दसूंद? जी। ये तो मैंने कभी इस तरह सोचा ही नहीं। ये एक बहुत गहरा नुक्ता है, लेकिन इसका हिसाब कैसे लगाया जा सकता है? जिंदगी कोई मादी चीज तो नहीं कि इसका 10वां हिस्सा निकाल लिया जाए? आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया, और यहीं से 5 और 12 के आदाद की हिकमत वाज़े होती है। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने अपने कुछ फरामीन में इंसान की औसत उम्र 40 से 50 साल बयान फरमाई है। ठीक है, 40 से 50 साल। अब अगर हम इस औसत उम्र पर दिसवंत का उसूल लागू करें तो हिसाब बहुत दिलचस्प हो जाता है। 40 से 50 साल की जिंदगी का 10वां हिस्सा यानी दिसवंत क्या बनेगा? तकरीबन 5 साल। बिल्कुल। अच्छा, तो ये 5 साल वहां से आते हैं? ये कोई इत्तेफाकी अदद नहीं है? बिल्कुल नहीं।
اور اسی منطق کو آگے بڑھائیں، جماعت کے وہ افراد جو مولا یا 1/4 کے رکن ہیں، ان کے لیے 40 سے 50 سال کی زندگی کا چوتھائی حصہ کیا بنے گا؟ وہ بنے گا تقریباً 12 سال۔ واؤ! جی، تو یہ دونوں اعداد براہ راست زندگی کی 10واں اور چوتھائی کی ریاضاتی نمائندگی ہیں۔ یہ تو ایک بہت بڑی دریافت ہے۔ اور اس کی تصدیق خود امام کے فرمان سے ہوتی ہے۔ 1937 میں دارالسلام میں امام سلطان محمد شاہ نے 12 سال مجلس کے اراکین سے فرمایا، کیا فرمایا تھا؟ آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں دسوند کی خدمت دی ہے، اپنی دولت پر دسوند نہیں بلکہ اپنے جسم کی زندگی کی دسوند۔ اپنے جسم کی زندگی کی دسوند؟ جی، آگے فرمایا، آپ میں سے کچھ نے 5 سال کی خدمت دی ہے اور کچھ نے اپنے جسم کی زندگی کا چوتھائی حصہ دیا ہے، یعنی انہوں نے 12 سال کی خدمت دی ہے۔ یہ فرمان تو بالکل واضح کر دیتا ہے، اس میں تو کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں۔ اس ایک جملے نے تو اس خدمت کا پورا تصور ہی بدل دیا ہے۔ جی، یہ صرف ایک مالی پیشکش نہیں بلکہ اپنی زندگی کا ایک علامتی حصہ پیش کرنے کے برابر ہے۔ اور یہ امام کی طرف سے ایک بہت بڑی بخشش ہے کہ وہ اس علامتی خدمت کو ہماری پوری زندگی کی دسوند کے طور پر قبول فرما رہے ہیں۔ اچھا، یہ تو سمجھ آ گیا کہ 5 اور 12 کا مطلب کیا ہے، لیکن یہ روایت شروع کیسے ہوئی؟ ظاہر ہے یہ ہمیشہ سے تو نہیں تھی۔ اس تصور کی تاریخی جڑیں کہاں ہیں؟ اس کی تاریخ بھی اتنی ہی دلچسپ ہے۔ اس کا ذکر امام سلطان محمد شاہ نے 1946 میں بمبئی میں کیا۔ امام نے فرمایا کہ ہمارے آباء و اجداد نے مصر پر 300 سال حکومت کی۔ فاطمی دور کا حوالہ ہے۔ جی، اس وقت مرید بغیر کسی تنخواہ یا معاوضے کے امام کی خدمت کرتے تھے۔ کس قسم کی خدمات ہوتی نہیں وہ؟ ہر قسم کی، زراعت، کانکنی، مزدوری، فوج، دفتری کام، وہ اسے نوکری نہیں بلکہ بندگی سمجھتے تھے۔ یہ ان کے ایمان کا عملی اظہار تھا۔ یعنی وہ اپنی زندگی اور اپنا وقت براہ راست امام کی خدمت میں صرف کر رہے تھے۔ بالکل۔ پھر جب فاطمی سلطنت ختم ہو گئی اور آغا حسین شاہ کا دور آیا تو اس وقت کوئی دنیاوی ریاست تو نہیں تھی، لیکن روحانی بادشاہی قائم تھی۔ جی بالکل۔ اس دور میں کچھ مرید امام کے پاس آئے اور انہوں نے ایک سوال پوچھا۔ کیا سوال تھا؟ انہوں نے پوچھا، یا مولا، ہم خدمت کا وہ ثواب کیسے حاصل کر سکتے ہیں جیسا کہ وہ لوگ جو مصر میں خدمت کر رہے تھے؟ وہ ایک طرح سے روحانی طور پر پیچھے رہ جانے کا خوف محسوس کر رہے تھے۔ یہ تو بہت قابل فہم بات ہے۔ انہیں لگ رہا تھا کہ وقت اور فاصلے کی وجہ سے وہ ایک اہم موقع کھو رہے ہیں۔ جی، تو امام آغا حسین شاہ نے انہیں ایک راستہ دکھایا۔ امام نے فرمایا، تم کام کرو اور 1 سال میں 100 روپے بچاؤ، اس طرح تم 5 سال میں 500 روپے بچاؤ۔ اچھا، میں تمہیں وہی ثواب دوں گا جو مصر میں اسماعیلیوں کو ملتا تھا۔ تو یہ ایک قسم کی بخشش تھی، ایک روحانی رعایت ان لوگوں کے لیے جو جسمانی خدمت نہیں کر سکتے تھے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ یہ ایک ایسا راستہ تھا جس کے ذریعے دور دراز رہنے والے مرید بھی اسی روحانی مقام کو پا سکتے تھے، اور یہیں سے اس علامتی خدمت کا تصور شروع ہوا۔ اب اگر ہم اپنی گفتگو کے آغاز میں اٹھائے گئے تضاد پر واپس جائیں تو یہ ساری معلومات اسے کیسے حل کرتی ہے؟ جی، امام سلطان محمد شاہ کا لازمی کہنا اور حاضر امام کا ذاتی ایمان پر زور دینا۔ اب تصویر واضح ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، امام سلطان محمد شاہ کا فرمان اس بنیادی فرض کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ زندگی کی تسند ادا کرنا لازمی ہے۔ اچھا، تو لازمی ہونا اس مجلس میں شمولیت کا نہیں بلکہ اس کے پیچھے جو اصول ہے، یعنی زندگی کی دسوند، اس کی ادائیگی کا ہے۔ بالکل، اور وہ فرما رہے ہیں کہ اس ذمہ داری کو پورا کرنے کا یہ موقع، یہ پل ہمیشہ کھلا نہیں رہے گا۔ صحیح۔ اور 5-12 سال مجلس اس فرض کو ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے، ایک راستہ ہے جو امام نے عطا فرمایا ہے، جبکہ ہر امام کا فرمان اس راستے پر چلنے کی صحیح نیت اور روح کی نشاندہی کرتا ہے۔ اچھا، وہ فرما رہے ہیں کہ اس راستے پر کسی دکھاوے، مقابلے یا دباؤ کی وجہ سے نہ چلو، بلکہ خالص ایمان اور سچی نیت سے چلو۔ تو ایک فرمان فرض کی اہمیت بتا رہا ہے اور دوسرا اس فرض کو ادا کرنے کا صحیح طریقہ۔ وہ متضاد نہیں بلکہ ایک دوسرے کی تکمیل کر رہے ہیں۔ بالکل۔ ایک کیا کا جواب ہے اور دوسرا کیسے کا۔ اس طرح دونوں فرامین اپنی اپنی جگہ پر مکمل طور پر ہم آہنگ ہیں۔ یہ وضاحت تو بہت شاندار ہے۔ اب ہم اپنے دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں جو شاید اس سے بھی زیادہ گہرا ہے۔ جی، اس مجلس کا نام شہادت نجات سے کیوں جڑا ہے اور یہ خاص طور پر چاند کی 9ویں رات کو ہی کیوں منعقد ہوتی ہے؟
اس سوال کا جواب ہمیں اسلامی تاریخ کے سب سے عظیم واقعے کربلا کی طرف لے جاتا ہے۔ محرم کی 9ویں رات، عاشورہ سے پچھلی رات؟ جی، تاریخ بتاتی ہے کہ اس رات امام حسین نے اپنے تمام گھر والوں اور ساتھیوں کو ایک خیمے میں جمع کیا۔ صرف 72 لوگ تھے، ہے نا؟ جی، تقریباً 72، اور ہزاروں کی فوج نے انہیں گھیرا ہوا تھا۔ اس رات امام نے چراغ بجھا دیے اور اپنے ساتھیوں سے ایک ناقابل تصور بات کہی۔ کیا فرمایا امام نے؟ امام نے فرمایا، یزید میرا دشمن ہے، وہ میرا سر چاہتا ہے، وہ تمہارا دشمن نہیں، تم میدان جنگ چھوڑنے کے لیے آزاد ہو۔ سبحان اللہ۔ امام نے انہیں رات کے اندھیرے میں وہاں سے چلے جانے کی مکمل اجازت دے دی تاکہ انہیں کوئی شرمندگی بھی نہ ہو۔ یہ تو ایک امام کی طرف سے اپنی جماعت کے لیے انتہائی شفقت ہے کہ میری وجہ سے تم پر کوئی آنچ نہ آئے۔ جی ہاں، لیکن اس خیمے میں موجود ایک بھی شخص اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ کسی نے بھی نہیں چھوڑا؟ ایک نے بھی نہیں۔ ان سب نے ایک زبان ہو کر جواب دیا، یا مولا، جو بھی آپ کا دشمن ہے وہ ہمارا بھی دشمن ہے، ہم آخر تک اس سے لڑیں گے اور آپ کے چنے ہوئے لوگوں کی صف میں شامل ہوں گے۔ اور انہوں نے اگلے دن اپنی جان دے کر سے ثابت کیا؟ بالکل۔ اگلے دن، عاشورہ کے دن، ان مریدوں نے امام حسین کے گرد ایک انسانی ڈھال بنا لی۔ جب بھی کوئی تیر امام کی طرف آتا وہ اسے اپنے جسم پر روک لیتے، ایک شہید ہوتا تو دوسرا اس کی جگہ لے لیتا۔ یہ وفاداری اور قربانی کی ایک بے مثال داستان ہے۔ لیکن اس تاریخی واقعے کا آج کی 5-12 سال مجلس سے براہ راست کیا تعلق ہے؟ اس کا براہ راست تعلق امام شاہ کریم کے ایک فرمان سے قائم ہوتا ہے۔ یہ فرمان 1978 کو وینکوور میں اسی مجلس کے دوران فرمایا گیا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ سمجھیں کہ امام کی نظر میں جو خدمت آپ پیش کر رہے ہیں وہ اس روحانی بچے کی خدمت کے عین مطابق ہے جو امام حسین کے پاس رہا ہو اور ضرورت پڑنے پر امام حسین کا دفاع کیا ہو۔ اللہ، یہ سن کر تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ امام آگے فرماتے ہیں، جو خدمت آپ پیش کر رہے ہیں میری نظر میں اس خدمت کے عین مطابق ہے جو اس وقت کے روحانی بچوں نے پیش کی تھی۔ یہ تو بہت ہی گہرا فرمان ہے۔ امام آج کی اس علامتی خدمت کو ان اصحاب کی جان کی قربانی کے برابر قرار دے رہے ہیں۔ جی بالکل، یہ فرمان واضح طور پر کربلا کی 9ویں رات کے خیمے میں موجود ان وفاداروں اور شہید کربلا کا حوالہ دیتا ہے۔ امام فرما رہے ہیں کہ جو خدمت آج پیش کی جا رہی ہے وہ روحانی طور پر اسی سطح کی ہے، اس کے عین مطابق ہے۔ تو اس فرمان کی روشنی میں سب کچھ جڑ جاتا ہے۔ اب سمجھ آیا، یہ مجلس چاند کی 9ویں رات کو اس لیے ہوتی ہے کیونکہ یہ کربلا کی اس رات کی یاد تازہ کرتی ہے۔ جی، اسے 9ویں رات جی مجلس بھی اسی لیے کہا جاتا ہے، اور سب سے اہم اس کے اراکین کو شہادت نجات کے رکن کا خطاب دیا جاتا ہے جو انہیں براہ راست شہدائے کربلا کے اس روحانی قافلے سے جوڑتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نتیجہ اخذ کیا۔ یہ تمام نکات مل کر اس مجلس کی ایک مکمل تصویر پیش کرتے ہیں۔ سمیٹیں تو 5-12 سال مجلس صرف ایک مالی پیشکش نہیں ہے، یہ ہماری زندگی کی دسند کی ایک علامتی ادائیگی ہے۔ بالکل۔ اس کی تاریخی جڑیں مصر میں کی جانے والی بے لوث خدمت میں ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کربلا کے ان عظیم شہداء کی قربانی سے ایک گہرا روحانی تعلق رکھتی ہیں۔ اور اس خدمت کو خود حاضر امام نے ان شہداء کی خدمت اور دفاع کے برابر سمجھا ہے۔ یہ سمجھنا واقعی اس مجلس میں شرکت کی نیت اور اس کی اہمیت کو یکسر بدل دیتا ہے۔ بالکل۔ اور اس گفتگو کے اختتام پر سامعین کے لیے ایک سوچ چھوڑنا چاہوں گا۔ ضرور۔ اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ اگر یہ علامتی خدمت جو آج ہم آرام سے ادا کر سکتے ہیں امام کی نظر میں جسمانی طور پر ان کا دفاع کرنے اور جان قربان کرنے کے برابر سمجھی جاتی ہے، تو یہ نقطہ نظر ایمان کے اندر ہمارے روزمرہ کے اعمال اور دیگر ذمہ داریوں کے بارے میں ہماری سمجھ کو کیسے تبدیل کر سکتا ہے۔ اگر ایک علامتی عمل کی اتنی بڑی روحانی اہمیت ہے تو ہمارے دوسرے اعمال، ہماری روزمرہ کی دیانت داری، ہماری جماعت کی خدمت، ان کی کیا اہمیت ہوگی؟